नाज़रीन करام, सर-ए-दस्त जो है 2 इशूज़ हैं। एक तैयबा गुल के हवाले से नैब के चेयरमैन ने जो ज़्यादतियाँ की हैं, जो उनके ऊपर इंकशाफात उन्होंने आज एक चैनल पर किए हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तैयबा गुल को इस सिलसिले में बुलाया गया था, और उन्होंने जो होश रबा इंकशाफात किए हैं उससे कम अज़ कम आम फ़र्द का सर शर्म से झुक जाता है। जबकि जब इस सिलसिले में हमारी सहाफ़त और सहाफ़त के वो अकाबिरीन जो कि सहाफ़ती उसूलों पर पूरा यकीन रखते हैं, जब वो रिपोर्ट कर रहे थे कि चेयरमैन नैब जो है वो इंतहाई यानी गिरे हुई हरकतें कर रहे हैं और नाशाइस्ता हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हमारे सहाफ़ियों की किसी बात पर जो है ना तवज्जो नहीं दी गई। और आखिरकार 4 साल की हुकूमत जो कि इमरान ख़ान, जिसको कि वो अपनी रियासत मदीना का जो है वो मुंबई समझते थे, उन्होंने ये कुछ किया जो आज तैयबा गुल ने इंकशाफात किए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने परसों यानी मिसिस जंजुआ के हवाले से जो शिकायत कैपिटल टॉक में की गई थी कि मिसिंग पर्सन के हवाले से मिसिंग पर्सन के एक ख़ातून से आपके नैब चेयरमैन ने कहा, या मिसिंग पर्सन के कमीशन के चेयरमैन के होते हुए उन्होंने कहा कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आपको शौहर की ज़रूरत क्या है। इस किस्म के इल्ज़ामात पर और तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर जो है वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनकी तलबी थी, लेकिन जो साबिक़ चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल, जो कि अपने आप को अब तो जस्टिस कहना भी कम अज़ कम मेरे जैसे एक सहाफ़ी के लिए जिसने 35 बरस अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी गुजारी है, उसके लिए तो कहना बड़ा मुहाल है कि उनको जस्टिस भी कहा जा सकता है। उनके जस्टिस होने पर भी मेरा सवालिया निशान है। तो जावेद इकबाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनको के चेयरमैन बनाया गया मिसिंग पर्सनस का, और उसके बाद नैब का चेयरमैन बनाया गया, और नैब के चेयरमैन बनाने के बाद जो होश रवा इंकशाफात तैयबा गुल ने किए हैं, वो उससे सब पूरे पाकिस्तान के और पूरे पाकिस्तान का जो इमेज है उसका जो यानी तिया पाँचा हुआ है, या उसका जो सर शर्म से झुका है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और उस मजम्मत के साथ साथ जावेद इकबाल के जो कुछ कारनामे तैयबा गुल या मिसिस जंजुआ के हवाले से आ रहे हैं, और दीगर मामलात जो हैं उसमें उनका मकरूह किरदार, उनका जो है गैर इंसानी रवैया, गैर अखलाक़ी रवैया जो सामने आ रहा है, वो उन अदारों के लिए ज़रूर काबिल तशवीश होना चाहिए, बल्कि बाइस शर्म होना चाहिए उन अदारों के लिए जो अदारे आज तक जावेद इकबाल जैसे अफराद को पाल रहे हैं, और न सिर्फ पाल रहे हैं बल्कि उनको जस्टिस की एक मोतबर सीट पर भी किसी हद तक एक अरसे तक विराजमान कर चुके हैं। इंतहाई शर्मनाक बात उससे ज़्यादा यह है कि वो फ़र्द जिनका नाम इमरान ख़ान है, वो इतनी ढटाई के साथ रियासत मदीना की बात कर रहा था, वो झूठ बोलते थे, सुबह और शाम झूठ बोलकर, और एक तैयबा गुल के मुताबिक उन्होंने उनको ब्लैकमेल, न सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि रियासत मदीना के नाम पर उनसे कहा गया कि उनको इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन उनको और उनके शौहर को 1.5 माह तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद रखा, और कैद रखने के हवाले से उनकी तमाम वीडियोज़, उनके तमाम सबूत अपने कब्ज़े में लिए, और उन सबूतों के हवाले से नैब के जो चेयरमैन हैं जो थे,
جاوید اقبال صاحب ان کو بلیک میل کیا، معلم جبہ سے لے کر تمام وہ مقدمات جو کہ ان کی سابق حکومت یعنی کے پی کے کی حکومت کے مقدمات تھے، جو اس میں شدید کرپشن تھی، جو کہ بی آر ٹی کے حوالے سے تھی، معلم جبہ کے حوالے سے تھی، اور دیگر اور بھی مقدمات تھے، وہ انہوں نے اس بلیک میلنگ کے ذریعے چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب سے ختم کروائے، صرف اس ناطے کہ ان کے پاس طیبہ گل کی وہ ویڈیوز جو کہ انہوں نے ثبوت کے طور پر، بقول ان کے کہ جو انہوں نے ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھی تھیں، وہ ان سے لی، اور ان کو یہ دلاسا دلایا گیا کہ وہ اس کا سدباب کریں گے اور ہر قیمت پر ان کو انصاف دلائیں گے۔ لیکن آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شرکت کے بعد ان کا جو آج جیو پر شاہ زیب خانزادہ نے انٹرویو کیا ہے، اس میں انہوں نے جو ہوش ربا انکشافات کیے ہیں اور انتہائی مکروہ کردار جو سامنے آیا ہے وہ سلیم شہزاد جو کہ لاہور کے ڈی جی ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں ناظرین آپ کو کہ نیب بنیادی طور سے سویلین سے زیادہ ریٹائرڈ فوجی افراد پر مشتمل ایک ادارہ ہے، لہٰذا ریٹائرڈ فوجی افسران کا جو تعلق ہے، اور یہ پورے پاکستان کو اب بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں اس ادارے کے ریٹائرڈ ملازمین جو کہ اس وقت بھی اس حکومت کے یا اس ریاست کے حوالے سے مختلف الزامات لگا کر اور عمران خان کو سپورٹ دے کر اور عمران خان کی پشت پر کھڑے ہو کر اس ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہو کر یہ افراد نیب میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، جس کا ایک شاخسانہ جو ہے وہ سلیم شہزاد کی صورت میں طیبہ گل نے آپ کے سامنے کیا۔ یعنی کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ مائیں بہنیں جن کو عزت و توقیر دی جانی چاہیے، ان کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، اور اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جب وہ بلیک میل نہیں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کر کے ان کے معاملات جو ہے نا اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا اندھوتناک واقعہ ہے اور ایسی تکلیف دہ واقعہ ہے جس میں انسانی توقیر تو پامال ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں عورت کا جو تقدس کا جو تصور ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا ہے، پامال ہو چکا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کی جانی چاہیے، بلکہ اس حکومت کو سخت سے سخت اقدامات کر کے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو سفارشات وزیر اعظم کو دی گئی ہیں کہ نیب چیئرمین جو کہ سابق چیئرمین ہیں، ان کو نہ صرف ان کے عہدوں سے یعنی مسنگ پرسن کے چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے، بلکہ ان کو فوری طور سے گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، نہ صرف انہیں بلکہ سلیم شہزاد جو کہ لاہور کے ڈی جی نیب ہیں، جن کو دوبارہ سے تعینات کیا گیا ہے اس حکومت نے۔ باعث شرم ہے اس حکومت کے لیے وہ یہ بات کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے سلیم شہزاد آج بھی نیب میں جو ہے براجمان ہے۔ لہٰذا یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے کہ اس ریاست میں وہ طاقتور ادارے جو کہ ریٹائرڈ افسران جن کے نیب میں تعینات ہیں وہ اپنی منمانیاں کریں، اور ہمارے عوام یا ہمارے عام فرد کے جو ہے نا عزتوں کو پامال کیا جائے، ان کی آبرو ریزی کی جائے، ان کو برہنہ کر کے ان کو بلیک میل کیا جائے۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے جس کو کسی بھی قیمت پر اس حکومت کا ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے۔ جب تک ان اداروں طاقتور اداروں کو آئین کے مطابق لگام نہیں دی جائے گی، آپ یقین جانیے نہ آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ آپ مضبوط ہوں گے، نہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا، اور نہ ہی یہاں کے عوام کو ان کے جمہوری حقوق ملیں گے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ طیبہ گل کے انکشافات کے بعد مکروہ چہرہ جو ہے جاوید اقبال کا اور سلیم شہزاد کا، اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ
ان کا سب سے اہم جو کردار ہے عمران خان، اس کو وہ سزا دی جانی چاہیے، وہ قانون لگایا جانا چاہیے کہ عمران خان جس کو نہ تہذیب ہے، نہ تمیز ہے، نہ اس کو کوئی سلیقہ ہے، نہ اس کو سیاست آتی ہے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں آتا، وہ اس طیبہ گل کو بلیک میل کر کے اس نے ان کو بلیک میل کیا، اس کو استعمال کیا، طیبہ گل کو استعمال کیا، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے، اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ ریاست مدینہ کا راگ الاپتے ہیں اور صبح و شام جو ہے نا مذہب کی آڑ لے کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ عمران خان کو اس میں برابر کے وہ مجرم ہیں، لہٰذا عمران خان سمیت نیب کے چیئرمین، سابقہ چیئرمین جاوید اقبال اور سلیم شہزاد کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ہماری خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے، وگرنہ آئین کے تحت اور آئین کے قانون کے تحت عمران خان سے لے کر جاوید اقبال اور سلیم شہزاد کو سزا نہیں دی گئی تو آپ یقین جانیں کہ معاشرے میں کوئی بہتری کی صورت آپ نہیں لا سکتے۔ اور جو ان تینوں کو سزا، یعنی عمران خان، جاوید اقبال اور سلیم شہزاد کو سزا دینے میں جو قوتیں حائل ہوتی ہیں، ان کو جو طاقتور قوتیں ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہیں، جو کہ حکومت کے کارزار میں برابر کی شریک ہوتی ہیں بلکہ ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی منظر عام پر لایا جائے کہ وہ کون کون سی قوتیں ہیں جو طاقتور قوتیں ہیں جو کہ ان افراد کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، نہ صرف پامال کر رہے ہیں بلکہ ان کی عزتوں کو جو ہے نا اچھال رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ جس ملک میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہو، ان کو برہنہ کر کے ان کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی طاقتور اداروں سے لے کر وزیر اعظم پاکستان عمران خان، نیب کے چیئرمین جاوید اقبال اور نیب لاہور کے ڈی جی سلیم شہزاد، اس قسم کے افراد جب آپ کے عورتوں کی، آپ کی بہنوں کی، آپ کی ماؤں کی عزتیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ داد رسی کہاں کی جائے۔ یہ سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ سابقہ ڈی جی نیب رہ چکے ہیں، اور ایک سلیم شہزاد صاحب اس وقت تک نیب میں براجمان ہیں۔ لہٰذا جو نیب کے جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کو فوری طور سے نیب کے قانون کے تحت کارروائی کر کے ان کو وہاں سے نکالا جائے، اس لیے کہ سب سے بڑی بدعنوانی کا عنصر جو ہے وہ افراد ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہونے کے باعث ہم پر کوئی پابندی، نہ قانون لاگو ہوتا ہے نہ آئین لاگو ہوتا ہے، لہٰذا یہ آئین اور قانون کو جو لتاڑتے ہیں، تو اب وقت ہے کہ آئین اور قانون کی گرفت میں ان کو لایا جائے اور لا کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے ایشو پر، وہ یہ ہے کہ ہم سب کے محترم ابصار عالم پر جو گولی چلائی گئی تھی، اس سلسلے میں ابھی ایک دن پہلے یہ اطلاع تھی کہ ابصار عالم کے جو قاتل ہیں یا جو گولی چلانے والے افراد ہیں، وہ ایک منظم گروہ ہے جو کہ جرمنی سے آپریٹ کرتا ہے۔ وہ منظم گروہ جو کہ جرمنی سے آپریٹ کرتا ہے، وہ منظم گروہ کس کے کہنے پر آپریٹ کرتا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یقیناً وہ یہاں کی طاقتور قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے افراد ہی کے کہنے پر وہ گروہ یقیناً جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کام کے نتیجے میں ان کو جو دولت کے انبار یا ان کو جو دولت دی جا رہی ہے یا ان کو جو رشوت دی جا رہی ہے یا ان کو اس کام کا جو معاوضہ دیا جا رہا ہے، وہ یقیناً یہاں کے طاقتور افراد، اسٹیبلشمنٹ میں وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے معاملات کو کر کے عوام میں افراتفری ہیجان پیدا کرنا چاہتے ہیں،
اور صحافت کے مقدس پیشے کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم صحافی کوڑے کھا سکتے ہیں، جیل جا سکتے ہیں، اور ہم تشدد برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود جو ہے آپ کے بندی خانوں میں ہمیں لے جایا گیا ہے غیر قانونی طور سے، میں بھی اس میں ہوں، متی اللہ جان بھی اس میں ہے، اسد طور بھی اس میں ہے، عمران شفقت بھی اس میں ہے، ابصار عالم بھی اس میں ہے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر کو گولی مار کر یا مجھے یا متی اللہ کو آپ اغوا کر کے غیر قانونی طور سے ہمیں جھکا سکیں گے یا ہماری رائے تبدیل کر سکیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ہمارا ابصار عالم وہ فرد ہے جو کہ قوی ذہن، قوی نظریے، یعنی صحافت کو بچانے کے تفہیم سے، اس کی تہذیب سے، صحافت کی تہذیب سے واقف فرد ہے۔ لہٰذا ابصار عالم کے سلسلے میں جو یہ انکشافات ہوئے ہیں، عمر چیمہ صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، اور یہ نہ صرف وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا بلکہ اس کے اہم ہرکارے لاہور سے لے کر اسلام آباد تک باقاعدہ ان کو سہولیات دی گئیں، سہولیات بہن پہنچائی گئیں، ان کو ان کے ایڈریسز دیے گئے، ان کی ریکی کی گئی، ان کی ریکی کرنے کے تمام مواقع ان کو دیے گئے، اور آخر کار اپنے ٹارگیٹ یعنی گویا کہ ابصار عالم کو گولی مار کر خوفزدہ کرنے کا عمل کیا گیا، جو کہ کسی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ ابصار عالم کا یہ کہنا کہ وہ سماج، وہ معاشرے جہاں پر خوف و ہراس پھیلا دیا جائے، جہاں پر تشدد یا زور زبردستی کا قانون رائج کر دیا جائے، تاریخ میں ان کو کبھی معافی نہیں ملتی، وہ تاریخ میں سرخرو نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، طاقتور ادارے ہوں یا حکومتی اہلکار، کہ صحافت اپنے تقدس کو سلامت رکھنا جانتی ہے، صحافت اپنے بلیف کو، یعنی جو تہذیبی بلیفز ہیں، جو صحافت کے تقاضے ہیں، ان کو نہ صرف ڈٹ کر ان کو تحفظ دلوانا جانتی ہے بلکہ ان کا تحفظ کرنا بھی جانتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ یاد رکھیں کہ کوڑے، اغوا، لاپتہ کرنا، بندی خانوں میں رکھنا، ہم ابصار عالم سمیت ہم صحافیوں کو، متی اللہ سمیت ہم صحافیوں کو، اسد طور سمیت ہم صحافیوں کو، عمران شفقت سمیت ہم صحافیوں کو، عامر میر سمیت ہم صحافیوں کو، بلال فاروقی سمیت ہم صحافیوں کو جھکا نہیں سکتے۔ ہم اسی طریقے سے صحافیانہ فرض ادا کرتے رہیں گے جو کہ ہمارا فرض ہے، جس کو ہم ایمانداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ عوام تک خبر پہنچانا اور درست خبر پہنچانا، لغویات نہیں، جو آپ نے عمران ریاض کی صورت میں جو پیدا کیے ہیں، جو ارشد شریف کی صورت میں پیدا کیے ہیں، وہ صحافتی حلقوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم ان کی آزادی رائے کو اب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادی رائے کی آزادی ہے، لیکن وہ صحافت پر جو بدنما داغ ہیں، جو کہ عمران خان کی پیداوار ہیں، آپ کی پیداوار ہے، عمران خان سے زیادہ آپ کی پیداوار ہے، آپ اس قسم کے تجربے صحافتی اداروں کے حوالے سے کرنے سے گریز کریں۔ صحافیوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی جو پالیسی ہے، عمران خان کی جو پالیسی ہائبرڈ نظام کے حوالے سے تھی، اس کو اب آپ کو ترک کرنا پڑے گا۔ اب سچ جو ہے اس کو چھپانا یا دبانا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ دور نہ 1970 ہے، نہ 1980 ہے، نہ 1990 ہے، یہ دور بہت آگے جا چکا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے پرانے طریقے تجربے کرنے اور برانڈڈ قسم کے افراد، صحافی
یا صحافتی صفوں میں یا اور کسی شعبے میں پیدا کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے خبر ہیں. ہم تمام تر دقتوں کے باوجود، تمام تر جبر کے باوجود ہم آگاہ ہیں کہ کس کس شعبے میں کیا کیا کچھ آپ کر رہے ہیں، اور لیکن یہ بہت زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا. ایاز امیر پر حملہ کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حق کی آواز کو، اس کے آئین اور قانون کی بلندی کے نظریے کو آپ دبا سکتے ہیں تو یہ مشکل کام ہے. یہ نہیں ہونے والا اور نہ ہوگا. آپ اگر کسی اور جنت میں رہتے ہیں، کسی اور وہم میں رہتے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. ہم حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں. ہم آنیسٹ لیول پر صحافت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ابصار عالم نے جب گولی کھا کر اپنا رویہ صحافت کا تقدس کو سلامت رکھنے کا عزم نہیں چھوڑا، ایاز امیر نے تمام تر تشدد کے باوجود جب اپنا صحافت کو بچانے کے لیے، صحافتی قدروں کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے یا صحافتی قدروں کو بلند رکھنے کے لیے اپنا عزم نہیں چھوڑا، جب موتی اللہ جان نے اپنا عزم نہیں چھوڑا، جب اسد طور اپنا عزم نہیں چھوڑے، تو آپ یہ توقع رکھیں کہ ابھی تک کہتے ہیں نا، ابھی ہم زندہ و بیدار ہیں. اور جب تک ہم زندہ و بیدار ہیں، صحافتی قدریں ایسے ہی بلند رہیں گی، ان میں شائستگی بھی رہے گی، تہذیب بھی رہے گی. عمران ریاض تو نہیں رہیں گے، لیکن صحافتی تہذیب، شائستگی اور صحافتی تقدس ضرور جو ہے نا ہم بلند کر کے رہیں گے، اور بلند کر رہے ہیں نامساعد حالات کے باوجود. لہٰذا یاد رکھیے کہ ابصار عالم کے جو بیرونی ملک جو سازشیں کر کے جو اس پر حملہ کیا گیا، اس کا جلد از جلد نہ صرف سراغ لگایا جائے بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور قرار واقعی سزا ایسی ہونی چاہیے جو کہ عبرت جو ہے اس کا حوالہ ہو، مقام عبرت بن جائے ان افراد کے لیے جو صحافیوں کو کمزور سمجھ کے حق، صحافت کے حق کو یعنی بے مصرف سمجھ کے، بے وقت سمجھ کے ان پر حملہ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافتی اقدار کو پامال کر دیا جائے گا. تو یہ آپ کی بھول ہے. ابھی تک ایاز امیر سے لے کر مجھ سمیت، ابصار عالم سمیت، حامد میر سمیت، متی اللہ جان سمیت، اسد طور سمیت، بلال فاروقی سمیت، فواد سمیت، سید عمران سمیت، عمران شفقت سمیت، عامر سمیت، اور بہت سارے ہزاروں ایسے ابھی تک صحافی جو ہے وہ ایسے ہیں اس معاشرے میں جو حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن دینے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا آپ پر اب یہ فرض بنتا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت اس گروہ کو بے نقاب کر کے اور سامنے لایا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارا نیشنل میڈیا جو ہے وہ ابصار عالم کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے خبر کیوں نہیں چلا رہا. کیا وجہ ہے؟ کیا ان کے مالی مفادات، کیا ان کے گروہی مفادات طاقتور افراد سے وابستہ ہیں اس وجہ سے، یا کہ وہ صحافت کے بنیادی سچ کے اصول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا تبدیلی اس میں لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ سوال ضرور ہے. لہٰذا تمام الیکٹرانک میڈیا کے افراد اور مالکان اور وہاں پر کام کرنے والے افراد جو کہ ذمہ داران ہیں،
ان کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ صحافت اگر رہے گی تو آپ بھی رہیں گے، آپ کا احترام بھی رہے گا، آپ کا وقار بھی رہے گا، اور یہ ملک جمہوریت بھی رہے گی، عوام کے حقوق بھی ملیں گے، کیونکہ صحافت سے جمہوریت بھی جڑی ہوئی ہے، عوام بھی جڑا ہوا ہے، آئین اور قانون کی سلامتی بھی جڑی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔